चम्मचदार साहब मदरसे जा रहे हैं। डर नाल पढ़ ही लेंदा होगा भावें तबीयत खराब होंदी है। एकदम पक गई है, बिल्कुल कटाई हो रही है। जामे मस्जिद पैदल लगाने अफ्तार की खरीदारी के लिए मंजिल है और इंतजाम पहुँच गए हैं खरीदारी करने के लिए। आज 17 रमजान मसा किधर आए? सब्जी मंडी आए हैं जी, मटर लेने ने अज मटर वाला भाइया नहीं पा लगता इंतजार तो करने खड़े हो आ गया जी पापा। सब्जी मंडी में मटर खरीदे। शम्मा साहब ये तो क्या खरीद रहे हो? मसाला लिया मटर लेने आलू लेने रफ्तारी करावांगे जाके जी सी बाजार ਤੁਹਾਨੂੰ याद है किन्नी नहीं चलो चलो मुंडा मेरा मम्मी डैडी जी दिमाग च ना सूफी घी और स्पेशल प्रोडक्ट्स रोही वालों की दड़ा मिर्च 1 किलो और 2 किलो की। आज 17 रमजानुल मुबारक है। लड़किया कोई है ही पले अदर तो नहीं बाप जी आंदा जेड़ा मगरों कले हथ मारिया बोझे 5 मोहरा थले एक जी मोर कट के वाल मालन कले मालन देंदी फूड बिछा के हर जी 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 दोवें सत उदो फिर रहे बादशाह कुर्सियां लगियां नहीं करके ते जो बिच बैठे ना ते वो नशे वाले अख उगड़ गई तो मेरे बादशाह जी आखन लगे सतोज बामन जेड़ा कला धन का धन होना 2 चीज ने जिन्हें बेगम ब्याह की लै जानी आख्या जी आया वो मेरे सुखा मुका बचे उन्हें आख्या बादशाह तू आया पुत्र बयान तेरी जान बड़ी आराम में 7 दिन हो गए मैंने भुखिया मैनू को पानी कहानी स्नान पानी किया मैं पहला मुआ पानी में स्नान करा फिर मंगवा खाना मैं फिर खाना शाना आया खाना खाधा ते आख्या हूँ 10 होए बामना आख्या खोल नजूमिया हो बहिंदा नेड़े करदा जोर सारियां आसमानी जेड़े किस्मत वेद होती तो सिर पे बेरे तेनू मौत लियांदा वेड़ के पुत्रा बस कोई नहीं मेरे जिन्नू लभना बादशाह विच बैठे खेड़े उन्हें आख्या बेनका बेगनाया मैं पुत्र किसी का मरवा दियां ते ओदे देखो ना हूं दी फोटो ते ओदो दी फोटो जमीजमान दा वर्क ओ जो धूल बादशाह उन्हें आख्या जा जो बादशाह ने फरमाई हुई थी धूल बादशाह दी बेगम दी ओदो दी फोटो ना बनी वो दित्ती बूहे हाथ गुलाम दे आख्या लंघो भाई सारे लोग फुल लिखाई उन्हें आख्या कोई भुख दे दाम मर जाएगा पानी दे दाम मर जाएगा दे दाम मरेगा देनदार मैं हो जाएगा बेहतर है ये बात सारा मारियाँ गुरु का गया सूचना मूर्त रख गई उन्हें आख्या चलो जी तू मेरे बादशाह लै गया जेड़े वेख्या है कि बादशाह का दरबार लगा है आख्या लो जी तो चोर मैं काम में बस आख्या बादशाह का बेटा करते काम कर ले दस दे अपने नाल तो थले लैके बह गया आख्या हूँ पुछो जी आख्या बादशाह मैनू मौत लिया वेख के जोरा भर जेड़ी लिखी डाडी रब दी होनी केड़ा ताली तू भी कर ला बादशाह जो मर्जी तेरी मां ने नहीं जमना लड़ दूजी डेरी नाल दा नहीं मैं दसना जिंद हाजर मेरी नाल दा नहीं मैं दसना जिंद हाजर मेरी नाल दा नहीं लड़का है ते किन्ने सवाल जवाब पे करदा है ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੂੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੇ ਭਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੇ 500 ਜਵਾਨ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ
ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੁਲਦੁਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਸਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਇਆ ਫਿਰ ਫਲ ਬਹਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣ ਜਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਈ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸਾਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰੀਆ ਸਾਈ, ਜੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲੜਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਕ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਬੱਧੇ ਸਨ ਤੇ ਪੌਲਤਾਰੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਘੋੜਿਆ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਸ਼ੂ ਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਲ ਮਸਾਰ ਮਟੋਦਾ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। میں روزانہ درس قرآن و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج سبزیوں والا پلاؤ پکایا جائے گا جس سے روزہ افطار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں جان و مال میں برکت دے، آمین۔ 17 رمضان المبارک، آج چاول پکوائے جا رہے ہیں سبزیوں والے۔ ہاں جی، جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ دارالعلوم و متصل جامع مسجد فیض لسانی میں روزانہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مہیر حضرات اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں اور مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالتی ہے۔ روزانہ جامع شیریں شکنجبین۔ الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، اہل السنت والجماعہ، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 44ویں آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا حکم فرما رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں فتح نصیب ہونے کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور میدان سے بھاگنے کی صورت میں ان کو شکست ہوگی، اور نہ صرف دنیا کی شکست ہوگی بلکہ آخرت میں عذاب کے مستحق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملاقی ہو جاؤ، جب تم ملاقات کرو، جب تم آمنا سامنا کرو، لڑائی میں مقابلہ کے لیے صف آرائی کر لو، الذین کفروا زحفا، کفار کے سامنے، کفار کے مقابلے میں، کفار سے گروہ ہو کر، فلا تولوہم الادبار، پس تم ان کے سامنے سے مت بھاگو، پس نہ پھیرو تم اپنی پیٹھ
یعنی ان کو پیٹھ دکھا کے مت بھاگو، ان کے مقابلے سے مت بھاگو، ان کا مقابلہ کرو۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی ان سے بھاگے گا، ان کو پیٹھ دکھائے گا، یومئذ، جنگ کے دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، الا متحرفا، مگر اس لیے یا اس حالت میں کہ وہ کوئی حیلہ کرنا چاہتا ہے، کفار کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، کفار کو کسی سازش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا جنگ میں کوئی ہنر دکھانا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے وہ نہیں بھاگ سکتا۔ او متحیزا، یا وہ پناہ ڈھونڈنے والا ہے۔ کفار و مشرکین بہت زیادہ ہیں، انہوں نے گھیر لیا ہے، تو یہ بندہ ان سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی پناہ ڈھونڈ رہا ہے تو اس سے تھوڑا واپس آ سکتا ہے۔ الی فئۃ، اپنے گروہ کی طرف، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا۔ حضرات، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد میں میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، مگر یہ حرمت اس وقت ہے جب کفار مسلمانوں کے برابر ہوں یا ان سے دگنے ہوں۔ اگر کفار مسلمانوں سے زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں اپنی جان بچانا جائز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ وہاں جہاں پہ یقینی طور پر پتہ ہو، قطعی طور پر پتہ ہو کہ اگر میں یہاں کودا تو میری جان چلی جائے گی، تو اس جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا اسلام میں منع ہے۔ جنگ کے لیے بھی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو پہلے تیاری کر کے جاؤ، تیاری کے بغیر، اپنی پوری حفاظت کے بغیر تم جنگ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ میدان جنگ میں مسلمان کا جانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کفار کو مارے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لو میں آ گیا ہوں اب تم مجھے شہید کر دو۔ یہ شہید ہونا جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور مرضی اور مشیت پر ہے۔ مسلمان جو میدان میں جاتا ہے وہ کفار کو بھگانے کے لیے جاتا ہے، کفار کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ خود اپنی جان کو بچانا، محفوظ رکھنا میدان جنگ میں مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اگر تقدیراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مسلمان کا میدان جنگ میں شہید ہونا لکھا ہے تو پھر بے شک وہ شہید ہو جائے، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو کفار کی توپوں اور ان کی گنوں اور ان کی بندوقوں اور ان کے تیروں اور ان کے نیزوں کے سامنے کرنا اسلام میں منع ہے۔ اور جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت بری جگہ ہے۔ 45ویں آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے حبیب کے امتیوں، مسلمانوں، مومنوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے نہ پھرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سن کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایسے سچے مسلمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد ہوا کرتی ہے۔ برادران اسلام، اہل سنت والجماعہ، یہاں پہ ایک خاص بات کی طرف آپ کو یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں
اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہے۔ یہ جو آیہ کریمہ جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں پہ اطاعت کا لفظ ایک ہے اور اطاعت دو کی کرنی ہے، اللہ کی اور رسول کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے نہ پھرو، یعنی اس اطاعت سے نہ پھرو، نہ اللہ کی اطاعت سے پھرو نہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرو۔ جو دیہاتی لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ اکثر اپنی باتوں میں یہ بیان کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نبی کا کرم ہے، اللہ رسول کا کرم ہے۔ اور جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حبیب کو بھی ملاتے ہیں۔ آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں جانتے، مگر یہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے، سادہ لوگ ہیں، یا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نبی کا کرم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اطاعت میں ملایا ہے، محبت میں ملایا ہے، اور بھی بہت سی چیزوں میں ملایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے مواقع آئیں گے، ہم بیان بھی کریں گے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جو ہے وہ دونوں کی ایک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اطاعت میں ملایا ہے، تو یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ساتھ ملاتے ہیں۔ اور یہ سادہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن پر مبنی ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا نہیں ہے۔ 46ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے اس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جواب دیا کرو، جواب دو، للہ وللرسول، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، تاکہ ان کی پکار سے تمہیں زندگی ملے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو ان کی بلانے پر لبیک کہا کرو، یہ کہا کرو کہ ہم حاضر ہیں، اس کا جواب دیا کرو۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو نہیں بلاتا، اور انسان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سن سکے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار چاہا اس دنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں ایک تجلی اس پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، اگر آپ نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر میں آپ کو اپنا دیدار کرا دوں گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ نبی اور رسول ہیں، بڑے عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، جلال والے ہیں، جمال والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بشر کے ساتھ کلام نہیں فرماتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں سن سکتا، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے بغیر کسی سے کلام کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہیں بلائے اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو اس کے بلانے کا جواب دیا کرو، اس کے بلانے پر حاضر ہوا کرو، اس کے بلانے پر لبیک کہا کرو۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اللہ تعالیٰ کا بلانا فرمایا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، ہم کوئی کہانی نہیں پڑھ رہے، کوئی قصہ نہیں سنا رہے، کوئی حکایت نہیں سنا رہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، جواب دیا کرو،
लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह ताला का और उसके रसूल का, इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाएं। तो अल्लाह ताला को किसी को नहीं बुलाता, अल्लाह के हबीब बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला के हबीब के बुलाने को अल्लाह का बुलाना कहा गया है। लिमा युहीकुम, और ये फिर ये भी फरमाया गया कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब का बुलाना ऐसा है कि उसमें तुम्हारे लिए हयात है, तुम्हें ज़िंदगी मिलती है। जब तुम उनकी पैरवी करोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनकी बातों पर अमल करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। फिर आगे फरमाया वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के दिल के दरमियान, बंदे और बंदे के दिल के दरमियान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाइल हो जाता है। इस हाइल होने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान के इरादे और इंसान के दिल के दरमियान अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाइल हो जाता है। मोमिन के दिल के दरमियान जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाइल होता है तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके दिल में हाइल होकर उसको नेकी पर आसानी फरमाता है, नेकी की तरफ ज़्यादा रागिब करता है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला काफिर और काफिर के दिल के दरमियान हाइल होता है तो जो उसको इस्लाम की तरफ लाने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी कुदरत से उसको रोक देता है। तो हज़रात गिरामी, व अन्नहु इलैहि तुहशरून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि तुम उसी की तरफ जमा किए जाओगे। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बुलाना और नबी का बुलाना इस आया करीमा से एक हुआ। और हम अहलुस सुन्नत वल जमाआ जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो इससे हमारी मुराद यही होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इस बात के कि आपका बहुत मर्तबा और मकाम है, वो अल्लाह ताला के बंदे हैं। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ना ज़ात में शरीक करते हैं ना सिफ़ात में शरीक करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अब्दे ख़ास हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको ये सारे मर्तबे अता फरमाए हैं। 47वीं आया करीमा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो। ए ईमान वालो, ना खयानत करो। ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ना खयानत करो तुम अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ। व तख़ूनू अमानातिकुम, और ना तुम खयानत करो आपस की अमानतों के साथ। व अंतुम तअलमून, हालांकि तुम जानते हो। तो हज़रात गिरामी, यहाँ भी वही मसला जो पीछे हम बयान कर चुके हैं कि पीछे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इताअत का हुक्म दिया तो अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल की इताअत का हुक्म दिया। इताअत का लफ्ज़ एक है जबकि इताअत दोनों की जानी है। तो हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हैं, तो पता चला कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत एक है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बुलाना भी एक है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जवाब देना भी एक है। और यहाँ पे ये फरमाया कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत ना करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ खयानत कौन कर सकता है? बज़ाहिर लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत किया करते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब के साथ खयानत को भी अपनी खयानत करार दिया और इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ खयानत ना करो और अल्लाह के रसूल के साथ खयानत ना करो। अल्लाह के साथ कोई खयानत नहीं कर सकता, तो रसूल के साथ खयानत करने को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी खयानत करार दिया। आगे इरशाद फरमाया वतखूनु अमानातिकुम, और जो अमानतें तुम्हारे पास रखी जाती हैं उनके अंदर भी खयानत ना करो, उनके अंदर भी हेर फेर ना करो। व अंतुम तअलमून, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो। 48वीं आया करीमा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरो, उससे तक़वा इख्तियार करो, यजअल लकुम फुरक़ानन, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान बना देगा। ये फ़ुरक़ान क्या है मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम,
جب تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو دوسری چیز تمہیں کیا ملے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا. اور آگے چوتھی چیز جو ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے. حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار کیا جائے. یہ تقوی اس طرح کا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی خوفناک چیز ہے، کوئی ڈرانے والی چیز ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حساب سے ڈرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، محبوب ہے. اس طرح کہ جیسے بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں سے ڈرتا اس لیے ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. بندہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے اور ڈرتا اس لیے ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. ویسے کوئی خوفناک چیز نہیں ہوا کرتے، نہ دوست خوفناک چیز ہوا کرتے ہیں، نہ والدین خوفناک چیز ہوا کرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے. تو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے تقوی کا مطلب. آگے ارشاد فرمایا یجعل لکم فرقانا، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، کسی بھی ایسی شبہ والی چیز میں فرق کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں وہ صلاحیت دے گا. جب تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ صلاحیت دے گا کہ تم فرق کرنے والے بن جاؤ گے، اپنے اور بیگانے میں فرق کرنے والے بن جاؤ گے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والے بن جاؤ گے، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم متقی بن جاؤ گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرما دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے گناہوں کو معاف کرنا، کسی کو بخشنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کا فضل ایسا ہے کہ انسان اور مسلمان اور دنیا والے سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل عظیم کا جو ہے وہ کبھی احساس نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے، اس لیے اس کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فارغ بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخش دے. حضرات گرامی، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 17 رمضان المبارک جامع مسجد فیض لسانی، جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ بطوال علوم میں افطاری کا اہتمام کیا جو لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے افطاری کے لیے. آج کی افطاری کا وقت ہو گیا ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ آرام سے.